अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाहिद इसहाक है और आज हम जुमाए दहम मुतालिया पाकिस्तान उसके बाब नंबर 2 का आखिरी लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि बर वक्त मालूमात आपको फराहम हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाकिस्तान और सार्क ममालिक के दरमियान तल्लुकात के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात के बारे में, और आखिर में दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार था, इसके बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान और सार्क ममालिक, इसके लिए आप सब ने सफ़ा नंबर 45 सब बच्चों ने निकाल लेना है। तो सार्क के बारे में थोड़ा सा हम साथ साथ पढ़ेंगे कि सार्क बेसिकली जनूबी एशिया की ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई तावन है, जिसके क़याम का ख्याल बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब ज़ियाउल रहमान ने 1980 में पेश किया, लेकिन 1985 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया। यानी कि इसका ख्वाब तो अगरचे पहले देखा गया, लेकिन 1985 में इसको मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंचाया गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें ममालिक कौन कौन से शामिल हैं? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफ़गानिस्तान। ये वो तमाम ममालिक हैं जो अपने ख़ित्ते में, अपने इस मुल्क को, इन तमाम ममालिक में मुकम्मल तौर पर अमन की फ़िज़ा कायम करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ तल्लुकात जो हैं वो अच्छे इस्तवार करना चाहते थे, और सबसे बढ़कर जो न्यूक्लियाई तौर पर आपस में एक दूसरे के साथ जंग का ख़तरा था, दूसरे तीसरे मुखालफिन की परेशानी थी, फ़िक्र थी, उन तमाम को एक जगह पर, एक बेंच पर बैठकर हल करने का ऐसा प्लेटफार्म मिल गया कि अगर एक मुल्क के दरमियान कोई खदशा है, कोई खल्फ है, कोई परेशानी है, तो दूसरे ममालिक उनके साथ मिलकर एक जगह पे मशावरत करेंगे ताकि उन तमाम इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, 1985 में इस शुरू की जाने वाले सार्क ममालिक तंजीम का कहीं ना कहीं पर यह मकसद था कि तमाम ममालिक आपस में पैदा हुई कशीदगियाँ, जो कि सरहदी नौइयत की भी हो सकती हैं और दूसरे इख्तलाफात भी जो हो सकते हैं, उन सब को ख़त्म किया जा सकता है। तो सार्क तंजीम का सबसे पहले नंबर पर डियर स्टूडेंट्स ये काम था। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की। इसके लिए आपको सफ़ा नंबर 48 पर जाना होगा, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका की हम बात करते हैं। अगर हम डे 1 से बात करें, जब पाकिस्तान मरूज़ वजूद में आता है 14 अगस्त 1947 को, तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी तल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। कभी कभी अगर आप देखें तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी वही जो तल्लुकात थे वो इंतहाई ख़राब नौइयत के समझे जाते थे। दो अदवार जो हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत ही बेहतरीन तस्वर किए जाते हैं। एक जनरल अयूब ख़ान का दौर और दूसरा जनरल ज़ियाउल हक का दौर, क्योंकि ये वो बहुत अहम और ख़ास अदवार हैं जिसमें अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हमायत करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब तब हुए जब हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में, जब अमेरिका जी की अफवाज जो हैं, जो फ़ौज जो है वो अपनी अफवाज उसमें लेकर दाखिल होती है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या होता है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़या के बाद जो अमेरिका है वो अपनी फ़ौज को बेसिकली दाखिल करता है अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर। तो अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर जब अमेरिका की फ़ौज दाखिल होती है, उस वक़्त कशीदगी जन्म लेती है बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। तो उस वजह से इख्तलाफात जो है वो पै दर पै उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। अगरचे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बहुत वसी भी होते थे या कम भी होते थे, उसकी एक कड़ी जो है वो भारत भी है। वजह क्या है? जब हम तारीख़ी नौइयत से देखें कि जब भारत जो है वो डर जाता था पाकिस्तानी फ़ौज से, या उसको किसी किस्म का कोई मसला होता था, तो वो फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट जो देता था वो अमेरिका को देता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कारगिल के अंदर दाखिल हो जाती है, जो कारगिल कश्मीर का हिस्सा है, तो उस वक्त कश्मीर के उस हिस्से में कारगिल की लश्कर कशी के दौरान जब वहाँ पर हमारी अफवाज पहुँच
جاتی ہے تو اس وقت بھارت جو ہے فوری طور پر رپورٹ کر دیتا ہے کس کو، امریکہ کو، کہ یہ LOC کو کنٹرول جو ہے وہ عبور کیا جا رہا ہے، تمام قسم کے اختلافات کو جنم دیے جا رہے ہیں۔ تو بہت ساری من گھڑت کہانیاں بنا کے جو بھارت جو ہے وہ اس رپورٹ کو کس کو پیش کرتا ہے، امریکہ کو۔ تو اس طرح سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی ہمیشہ سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دخل اندازی کرتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان شروع سے ہی اگر ہم دیکھیں تو جو اختلافات تھے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں جب روس کی افواج جو ہے وہ داخل ہوتی ہے افغانستان کے اندر، تو وہاں پر بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے جنیوا معاہدہ کہتے ہیں، جس میں پاکستان، امریکہ اور روس تینوں ممالک ایک جگہ پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور روس کی افواج کو اس وقت نکالنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیتا ہے امریکہ۔ تو اس صورتحال میں ڈیئر اسٹوڈنٹس پاکستان کی مکمل طور پر امریکہ حمایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو کبھی کبھی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت ہی خوشگوار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی خراب نوعیت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو حالات بہت ہی کبھی خوبصورت یا خوشگوار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات جو ہے وہ بہت ہی انتہائی سنگین نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو اس کے لاسٹ پیج پر جانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک خاص قسم کے ادارے کی بات کرنی ہے، کیونکہ اس کے مخصوص سوالات بھی ہمارے اس لیکچر میں ضرور آئیں گے۔ اقوام متحدہ بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں 2 بار جنگ ہو چکی ہے، اور دوسری عالمی جنگ جب ہوتی ہے تو انجمن اقوام کے نام سے ایک ادارہ مروز وجود میں آتا ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو امریکہ کے شہر میں ایک ادارہ کو قیام کیا جاتا ہے جس کا نام ہے اقوام متحدہ۔ اقوام جمع ہے قوم کی، متحدہ اکٹھا کرنا، یعنی کہ تمام قوموں کو اکٹھا کرنا۔ اگر ہم لفظی طور پر اس کو دیکھیں تو تمام ممالک جب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جب یہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک ہی منشور ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں امن لایا جائے گا، اور اس کے بعد آج کے بعد کبھی بھی جنگ کا نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے جانی اور مالی اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ پے در پے جو ہے وہ درپیش آتے ہیں۔ تو اس کے مختلف ادارے ہیں جن کے مختلف کام ہیں۔ سب سے پہلے جنرل اسمبلی ہے۔ جنرل اسمبلی بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جس میں ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہر ملک سے ایک لیڈر، چاہے وہ صدر ہے یا وزیر اعظم، وہ جاتے ہیں وہاں پر امریکہ کے شہر میں، اور وہاں پر جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے ملک کے تمام حالات، ارد گرد کے ممالک کے ساتھ کشیدگی، اور ایون کہ اگر امریکہ کے ساتھ بھی ان کو کوئی خدشہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر ہے، تو اس کے اوپر بھی کھل کے بات کی جاتی ہے اور دنیا کو اس بات سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلامتی کونسل۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہی اقوام متحدہ کے سب سے 2 بڑے مضبوط دعوے دار ہیں اور سب سے بڑے اہم ادارے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سلامتی کونسل جو ہے اس کے بیسیکلی 15 اراکین ہیں، جس میں سے 10 جو ہیں وہ غیر مستقل ہوتے ہیں اور 5 مستقل ہوتے ہیں۔ مستقل میں امریکہ ہے، چین ہے، برطانیہ ہے، روس ہے اور فرانس ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو 10 ممالک ہے وہ غیر مستقل ہے۔ اب اس میں چین جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان میں چین کی یہاں پر سلامتی کونسل میں مستقل رکن بنانے میں پاکستان نے اپنی بہت کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ یہ بھی پاکستان کی ایک چین کے ساتھ دوستی کی بہت خوبصورت اور اچھی مثال ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ تولیتی کونسل ہے۔ یہ ادارہ بھی بیسیکلی اقوام متحدہ کا تھا، لیکن اس نے بھی ترقی نہیں کی، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد ہے معاشی و معاشرتی کونسل۔ یہ آپ کے مختصر سوالات میں بھی ضرور آئے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 54 ہوتی ہے، اور اس کا چناؤ بیسیکلی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کرتی ہے بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور ہر 3 سال کے بعد بیسیکلی ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد بین الاقوامی عدالت انصاف۔ بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے بیسیکلی اس کا انتخاب ہر 9 سال کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں ججوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 15 ہوتی ہے۔
ہر ایک ملک سے ایک جج لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں لیا جاتا، اور یہ مکمل طور پر ایک بینچ تیار کیا جاتا ہے ججوں کا، جو کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے تمام ممالک کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آخری ادارہ اقوام متحدہ کے ہے سیکریٹریٹ۔ اگر عام الفاظ میں کہیں تو اقوام متحدہ کے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے، جو بھی ان کے ریکارڈ ہیں آفس کے، وہ سارے کے سارے آپ کو نظر آئیں گے کس کے اندر؟ سیکریٹریٹ کے اندر۔ اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، مختصر سوال میں ایک سوال آتا ہے کہ معاشی اور معاشرتی جو کونسل ہے اس کے کیا کام ہے؟ تو اس میں سب سے بڑا ان کا کام یہی ہے کہ بے روزگاری، غربت، ٹھیک ہے، اور بیماری کا خاتمہ کرائیں۔ ان تمام مسائل کو حل کرنا ہی بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک مختصر سوال اور بھی آتا ہے آپ کے، بیسیکلی جب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا اہم کردار کیا ہے۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 58 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان نے پوری دنیا میں امن پھیلانے کے لیے کیا کیا کام کیے، کیا کیا اقدامات کیے، اس کا ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر پاکستان نے اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کا مکمل طور پر احترام کیا ہے، کہ یعنی کہ جس چیز سے اقوام متحدہ نے منع کیا ہے اس چیز کو پاکستان نے بھی منع ہی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جنوبی ایشیا اور ریڈیشیا یعنی کہ جو موجودہ زمبابوے ہیں اس میں نسلی امتیاز، یعنی کہ جو اس کے اندر کالے اور گورے کا فرق تھا، اس کو ختم کرنے میں اقوام متحدہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی اور پاکستان نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو ستمبر 1965 میں جنگ ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جب اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے، پاکستان اس کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا۔ پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا، لیبیا کو اقوام متحدہ کو رکن بنانے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی بھی مکمل طور پر حمایت کی تھی۔ پاکستان نے نہر سویز کے مسئلے پر مصر کے موقف کی پرزور طور پر حمایت کی تھی۔ دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف پاکستان بہت مؤثر کردار اپنا ادا کرتا آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم نے اپنے بک میں پاکستان اور سارک ممالک کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں پڑھا ہے، پاکستان کا قیام امن میں کیا کردار تھا اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور مختصر سوال بھی پڑھی گئی۔ صرف ایک مختصر سوال اس میں سے رہ گیا ہے کہ بھوٹان کے بارے میں آپ نے 3 لائنیں لکھنی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے پیج نمبر 48 پہ سب بچے دیکھ سکتے ہیں کہ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ اس کے بعد اس کا دارالحکومت جو ہے وہ تھیمفو ہے۔ اس کے بعد اس کا علاقہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے، تو ظاہر بات جنگلات ہوں گے تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں بیسیکلی وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 2 پاکستان کے خارجہ تعلقات، لیکچر نمبر 8 مطالعہ پاکستان کلاس 10 کو آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مزید آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔